आइन ये कहता है जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो उसके लिए अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े। पर सेनेट का ही ज़्यादा इशू है। बस सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, अगर वो शो ऑफ हैंड की इजाज़त दे देती है, ये बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला होगा। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। सो इस सारी सूरत हाल पे मेरा ख्याल है गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। ये जो कह रहे हैं कि हम सेनेट का इलेक्शन फरवरी में करेंगे, क्यों कह रहे हैं? इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के हैं, वो उनके उस पर कब्जा कर रहे हैं। जो उनके इख्तियार ही नहीं है वो बातें करने लगे हैं। ये तो पागल करते हैं। लगता है कि पूरी काबीना जाहिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सरहदों पर कशीदगी है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन पर भी भारतीय फ़ौज की तरफ से फायरिंग की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा UAE के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स की मनसूबबंदी कर रहा है हिंदुस्तान, और पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि भारत किस किस्म के जारहाना मूड के अंदर है। लेकिन साथ साथ मुतनब्बे किया कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तानी कौम इस जारहियत का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर कोई ऐसा अमल किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। सरहदों पर कशीदगी के हवाले से भी हम सियासत करते रहे और आज भी शायद सियासत होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊं तो उस वक्त जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं थे, सरहदों पर अगर कशीदगी होती थी तो खान साहब ने एक ट्वीट किया था, शायद आपको याद होगा। उसमें खान साहब ने कहा था कि जब भी मियां नवाज शरीफ मुश्किल में होते हैं, सरहदों पर कशीदगी बढ़ जाती है और साथ ही साथ दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते हैं। ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है। अब सियासत को भी अगर इस अंदाज से देखा जाएगा और अगर मुल्क की सलामती के मामलात को भी सियासत में इस तरह से घसीटा जाएगा तो फिर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस किस्म की सियासत इस मुल्क के अंदर करते हैं और हम मुल्क के सियासी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किरदार अदा करते रहे हैं। आज जो हुकूमत में हैं और जो कल हुकूमत में थे, उन दोनों के रवैये को जांचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और मुल्क की सलामती को मजबूत तर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर क्या क्या किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ अगर आज मुल्क के अंदर सूरत हाल कशीदा है सरहदों पर, तो मुल्क के अंदर भी सूरत हाल खासी तशवीशनाक दिखाई देती है। अपोजिशन इस्तीफ़ों की बात कर रही है, पार्लियामेंट में न जाने की बात भी होती है, फिर इसके साथ साथ सेनेट के इंतखाबात से कबल इस्तीफ़े देने या उसके बाद इस्तीफ़े देने की बातें भी हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों के माबैन महाजराई इतनी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है कि कभी कभी ये गुमान होता है कि शायद जमहूरियत की पटरी, एक बार पटरी से जमहूरियत फिर उतर सकती है। आज के प्रोग्राम का इसका भी जायज़ा लेंगे। साथ साथ सियासी मैच्योरिटी कब पैदा होगी हमारे अंदर, इसको भी आज के प्रोग्राम में मौजू बनाएंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मलिक अहमद खान साहब अगर आपसे कर लूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अबू धाबी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जहारियत के मूड में है पाकिस्तान के खिलाफ। हम सियासतदान पाकिस्तान के और पाकिस्तान में बसने वाले हम सारे लोग मुल्क की सलामती में भी माजी में भी इसका मजाक उड़ाते रहे और आज भी तनकीद की जा रही है कि अबू धाबी में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी। क्या आप समझते हैं सियासतदान हम सब मिलके कब मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे? जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखेंगे हिंदुस्तान के मामले में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर तो हम बार बार ये कह रहे हैं और ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं है कि ये जो इस वक्त रीजनल सिचुएशन डेवलप हो रही है या जो इस वक्त एक आलमी सतह पर जो एक सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसमें चाहे वो आप अमेरिकन इलेक्शंस के बाद ले लें या उसके बाद आपकी जो हिंदुस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है उसको आप देख लें, इस सब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक यूनिफाइड पोजीशन पूरे मुल्क के अंदर आती, कोई एक ऐसी फोर्स होती जो सारे मुल्क के पॉलिटिकल फोर्सेस को एक इंगेजमेंट की बात होती उसमें। लेकिन हमने देखा ये कि रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने खुद इस चीज़ को
ब्रश अवे किया। किसी एक मौके पर भी हुकूमत की कोई एक सही है कोशिश आपके सामने नहीं होगी कि जो अगर जब भी कोई बात की जाती है वो उल्टा ये सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि आप अपने मुकदमात की बात और NRO की बात और ये वो दैट नॉनसेंस जो 24 घंटे चलती है। तो ये एक बड़ा इस वक्त जो एक बीकन ऑफ दिस पोलराइजेशन है, जो एक बिल्कुल जो एक पूरी सूरत हाल को, तो गवर्नमेंट की अपनी वो स्ट्रेटजी है कि जो दाखिली खारजी तमाम अमूर पे मलिक साहब, जो हुकूमत अपनी अपोजिशन को, अपने सियासतदानों को मुतमईन नहीं कर पाई कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इशू क्या हैं, हमें क्या मुश्किलात का सामना है, वो बैरूनी दुनिया में जाके, अबूधाबी में जाके मुतमईन कर पाएगी बैरूनी दुनिया को? देखिए सर, ये इसका जो मैजिक वर्ड है वो एंगेजमेंट है। वो आपने जब भी कोई ऐसी सूरत है, ये क्योंकि एक ऐसा पोडियम है हुकूमत का जहाँ से आपके जो खारजा और दाखिला दोनों मामलात ऐसे होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें होती हैं, उन पर आपको कुछ चीज़ों से बियॉन्ड जाके इंगेजमेंट करनी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत की कोई एक सही या कोशिश हमारे सामने नहीं है जिसमें हम कोई बात कह सकें कि जिसमें उन्होंने कोई ये एक नेशनल यूनिटी जो है वो क्राफ्ट करने की कोशिश की हो। आई कांट फाइंड एनी। ठीक है, कोई एक भी इंस्टांस नहीं। मैं आता हूँ वापस आपके। सदाकत अब्बासी साहब, अपोजिशन को आप मुतमईन नहीं करते, मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप बताते नहीं हैं कि हमारे क्या मुश्किलात हमारी क्या हैं, सरहदों पर कशीदगी किस हद तक है। माजी का मैंने ट्वीट भी खान साहब का आपके सामने उसका तज़किरा भी किया कि हम इतने गैर संजीदा रवैये करते रहे हैं सियासतदान। आज भी अगर हम संजीदगी का मुजाहरा ना करें, UAE में प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके, अबू धाबी में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, हर चीज़ के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं और पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात हैं उसमें हमने मुल्क के अंदर कैसे उसको हैंडल करना है और मुल्क के बाहर जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान के लिए पॉलिसी में असर डाल सकते हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और उनके आपस में लिंकेजेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमारा अपोजिशन से कोई ताल्लुकात मुल्क में ठीक नहीं है कि अपोजिशन हमारे ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्चेस कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ जलसे जुलूस कर रही है, तो हम जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे दोस्त मुल्कों के साथ वो भी अदा ना करें। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि हम भारत जो हमारे ख़िलाफ़ करना चाहता है या जो उसकी हम आए दिन उसकी जो मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई जो करता है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो पूरी तरह एक उसके प्लान्स हैं उनको दुनिया के सामने लाने का जो सफारती फ़वाइद हैं वो हुकूमत हासिल करना चाहती है। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन को इंडिया के मामले में कोई इस बात पे कोई एतराज़ है कि हम इंडिया को एक्सपोज ना करें। तो मैंने दो बातों का लिंक आपस में समझ नहीं आ रहा। अपोजिशन के साथ डील करना एक अलग बात है। हमारे मैं एक जुमला बोलूं फिर कि अपोजिशन हमारा नाराज बच्चा है, वो हमसे वो खिलौने मांग रहा है खेलने के लिए जो हम उसको शायद नहीं दे सकते। मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या जो मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो वो उस बच्चे को राजी करना मेरा ख्याल है और बड़े मौके आ जाएंगे। लेकिन जो हमें बाहर से एक दुश्मन, लेकिन वो तो कहते हैं हम खिलौने मांग नहीं रहे हैं बच्चे को जी, वो तो उनके कहने की बात है। कुछ चीजें समझ आपको भी है, हमें भी है। आपको पता है कि ये इनको सिर्फ डर है कि कहीं सेनेट का इलेक्शन हो गया तो हमारी गाड़ी बिल्कुल छूट जाएगी, फिर हम किससे NRO मांगेंगे, फिर किस बात पे दबाव डालेंगे, फिर तो केसेस भी फैसले हो जाएंगे, फिर तो जो करप्शन के केसेस पाइपलाइन में वो भी सामने आ जाएंगे। तो ये तो हमारा फिर झगड़ा है और एक इशू पे इख्तलाफ है। ये समझते हैं करप्शन कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि हम सारे मिल बैठ के चलो माफी तलाफी करें। हम समझते हैं कि करप्शन पिछले 30 साल का कोर इशू है, लिहाजा ये हमारा सियासी इख्तलाफ है। इस पे कोई मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर के मामले पे इसका कोई असर आना चाहिए। इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। लेकिन अंदरूने मुल्क अगर सियासी बहरान होता है तो क्या मुल्क का दिफा कमजोर नहीं होता? सदाकत अब्बासी साहब, नहीं, बहरान कोई ऐसा बहरान नहीं है। अपोजिशन ने हमें कहा था कि लोग इनके साथ हैं और ये हुकूमत इनके मुताबिक नाकाम थी। इन्होंने पूरा वावेला किया, शोर शराबा किया, आर या पार करने की बात की। 10-12 हज़ार बंदे इकट्ठे कर सके। 1.5-2 करोड़ की आबादी के एक शहर है जहाँ इनके 17-18 बल्कि 28-30 इनके MNAs MPAs हैं
اور پورے پاکستان سے 11 پارٹیاں اکٹھے کر کے 10-12 ہزار بندہ اکٹھا کیا ہے. آج ہم ان سے 10 گنا بڑا جلسہ کر لیں, اس کا مطلب اکثریت ہمارے ساتھ ہے, تو بات ختم ہوگی. اب یہ ان کو اگر سینٹ کا الیکشن نہیں کرانا, ان کا حق ہے یہ اپنا پروٹیسٹ کریں, لیکن ان کی پروٹیسٹ کی وجہ سے ملک کے جو خارجی معاملات ہیں ان پہ ہم چپ تو نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے شیلا صاحب, ابوظہبی میں جا کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس ہندوستان کی جارحیت کے بارے میں بتانا کتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ پاکستان میں پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی یا ابوظہبی میں؟ جہاں بھی کی, یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن شکر یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے نیٹ ورکس کے انکشافات ہوئے تھے, اس پہ حکومت اپنا وہ بیانیہ نہیں بنا سکی جو اس کو بنانا چاہیے تھا, اور اب یہ انہوں نے باہر جا کے پریس کانفرنس کی تو ملک میں وزیر داخلہ کر لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. سارے مل کے ابھی تک اپوزیشن کے جلسے کے اوپر پریشان ہیں. چلے آج ان کے اپنا کچھ چینلز کی وجہ سے آج 3,500 سے انہوں نے 12-13,000 کر لیا, جبکہ بات یہ ہے کہ جلسے تو آپ بڑے کرتے تھے لیکن لاہور سے جیتی PMLN. تو یہ باتیں اگر ہم اس طرح سے کر لیں گے تو مسئلہ رہے گا, اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ شروع سے صحیح نہیں ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ایک ایسا بچہ ہے جو اپنی مرضی کا کھلونا مانگ رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت وہ گندا بچہ ہے جس کو والدین نے اس کا کھلونا دے کے کہا اب جو بھی کوئی پوچھے تو یہی رٹے رٹائے جواب دینا کہ امی ابو جلدی آ جائیں گے, یا مجھے امی نے کھلونا دے دیا ہے میں پڑھ لوں گا. تو اب ان کا رٹا رٹایا سبق یہ ہے کہ ہم NRO نہیں دیں گے, اور سب کچھ بہت اچھا ہے, اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی ہم نے نہریں بہا دی, سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خارجہ پالیسی ہماری درست سمت میں ہے کہ ہم دنیا کو یہ باور کرا سکیں ہیں ڈوزیئر بھیجنے کے بعد کہ ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے, ہندوستان جارحیت کر رہا ہے؟ ہماری جی خارجہ پالیسی اس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ میں نہیں سمجھتی, اور اگر یہ صرف آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے اور 1 منٹ خاموش رہیں گے تو اس سے وہ امپیکٹ نہیں ہو سکا, یہاں تک کہ اسلامی ممالک بھی آپ کو گھاسنے ڈال لیں. اسی تو کہتے ہیں کہ ہم UAE کے پاس گئے ہیں, ہمارا بڑا UAE دوست ہے, ان کو جا کے ہم نے بتایا کہ کیا ہندوستان کے عزائم کیا ہیں. کیوں؟ وہ دنیا میں نہیں رہتے, وہ انٹرنیشنلی نیوز نہیں دیکھ رہے جو آپ وہاں جا کے بتا رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے جو ہے بھارت کے بارے میں سب کو بتایا اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا, پوری دنیا میں سب کو معلوم ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ہے یہاں تک یہ وقت آ گیا اس حکومت میں کہ آج نعرے لگتے ہیں کہ کشمیر کا سودا نامنظور. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں ساتھ, جی ٹھیک ہے, ساتھ اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں جو صداقت عباسی صاحب نے بات کی کہ کھلونا مانگتی ہے اپوزیشن. ملک احمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کھلونے کے بغیر کیا کام نہیں چل سکتا ان کا, اس پہ بات کرتا ہے شارٹ پلیز. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب, میں ویسے چاہتا ہوں یہ ہوں کس دن مسلم لیگ نواز اور PTI آمنے سامنے بیٹھیں, بس 2 آپ لیڈر ہوں, اور یہ تو بات ختم ہو جائے نا کم از کم. یہ جو کھلونا آپ مانگتے ہیں اس کھلونے کی نشاندہی ہو جائے کہ کھلونا ہے کون سا, مانگتے کیوں ہیں؟ اچھا دیکھیں ملک صاحب, میں کیونکہ آپ کا موضوع بڑا سنجیدہ تھا اور میری خواہش بھی تھی کہ ہم اس پہ بات کرتے. دیکھیں یہ بنیادی مسئلہ کیا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہی فکر کر رہے ہیں نا کہ آپ UAE میں جا کے بیٹھے ہیں اور آپ کے وہ جو بڑے ٹرسٹڈ الائز تھے جنہوں نے سعودی عربیہ تھا, UAE تھی, ہمیشہ ان سب کے ساتھ آپ کے وہ تعلقات تھے جو کہ بڑے بڑے درینہ تعلقات تھے, اور اپنی ہر تھک اینڈ تھن میں وہ آپ کے ساتھ انہوں نے فلوٹ کیا. تو وہ کیا ہوا یکدم کہ جس کی بنیاد پہ, تو مجھے وہ ہینری کسنجر کی کتاب میں وہ جو ان کی آرٹ آف ڈپلومیسی والی اس میں تھی, تو اس میں وہ کہتے تھے کہ رینڈیوو از اے سن فار ڈپلومیسی. تو یہ جو رینڈیوو ہوا نا ان دا بگننگ کہ آپ نے کچھ بلاکس چینج کرنے کی بات کی اور آپ نے کچھ دوستوں کی ناراضگی لی, ویزیبل ریٹن آن وال ہے, تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک میڈیٹر بننے کی بات شروع کر دی, ان سینسٹیوٹیز کو بھی فالو نہ کیا جہاں پہ اتنے کانفلکٹ ہوں.
اب فار ایگزامپل اگر آپ کے ایک انریزالوڈ کانفلکٹ ہے، کشمیر کا انریزالوڈ کانفلکٹ ہے، اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی میں آپ کے اس معاملے کے اندر میڈیٹ کرتا ہوں، کو آپ کی بات چیت کرواتا ہوں، لیکن آپ کی بات چیت جو ہے وہ کشمیر کا تنازع حل کیے بغیر ہوگی، تو اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ تو یہ تو آپ کی لیڈرشپ کو ان سینسٹیوٹیز کا احساس ہونا چاہیے تھا، جب آپ نے بالکل جا کے اس پہ بلک کیا، اپنی اس پروپوزیشنز کو لے کر گئے، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھ کے یہ لاؤڈ کمٹمنٹس دیتے رہے، میڈیا ٹاکس کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے وہ ساتھی اور دوست جن کے ساتھ آپ کی ایک بہت پرانی ریلائنس تھی، تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ تھوڑے بہت معاملات ہیں۔ یہ تو آپ کے خارجی معاملات پہ تھا۔ داخلی فرنٹ پہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ تصور کر لیا ہے کہ غالباً اس ملک میں صرف وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ہم لوگوں کو ایک نان اینٹی سمجھے، جس کو آپ پروسیکیوشن کہتے ہیں، بھائی میں اسے پرسیکیوشن کہتا ہوں۔ میرے پاس ویزیبل ایویڈنسز ہیں، ایک نہیں بے شمار ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اب انٹرنیشنل واچ ڈاگز کہہ رہے ہیں، وہ لوگ اب اس پہ لکھ رہے ہیں جن کا پاکستان میں اینٹی کرپشن کو جو ریڈ کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی اگر میں آپ کو کوئی بیسٹ ایگزامپل دے سکتا ہوں تو وہ یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کے ٹیکس ایشوز کو آپ کرائم کے طور پہ پیش کر دیں، اور پھر یہ نہ بتائیں کہ پروسیڈ آف کرائم کیا ہے، اور ان کو آپ نیب کے ہاتھ میں پھینک دیں۔ چلیں خیر، اینی ویز میں لیونگ دیٹ اسائڈ۔ اب آگئی بات کہ جو کھلونا میں کیا مانگ رہا ہوں۔ میں کھلونا یہ مانگ رہا ہوں کہ آپ ڈیلیور کریں۔ میں کھلونا یہ مانگ رہا ہوں پبلک کو ریلیف دیں۔ میں کھلونا یہ مانگ رہا ہوں کہ فار گڈنس سیک یہ پارلیمنٹ کی پارلیمانی نظام حکومت ہے، اس میں حکومت اکیلی کا وجود اس نظام کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اپوزیشن کا بھی وجود ہے، لیکن مقدمات میں کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے آپ۔ ڈیٹا بنایا ہوا ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیں وہ نہ میری بات سنیں، دیکھیں میں تھوڑی فیکچول کریکٹنس کر دوں۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک بڑا شور اٹھا کہ یہ NRO مانگتے ہیں، لا کہتے ہیں کہ چینج کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا تھا آرڈیننس لانے پہ جو نیب کے لا پہ یہ لے کر آئے؟ اگر ان کو نہیں لانا تھا، وہ لا میں چینج نہیں کرنی تھی، تو وائی ڈڈ دے بیسکلی براٹ دیٹ آرڈیننس، جس میں سول سرونٹس کے لیے ایک ریلیف، تو وہ آرڈیننس تو پہلے یہ لے کر آئے۔ تو جب وہ آرڈیننس آیا تو اس پر ہماری پارٹیز نے یہ کہا کہ یہ اس لا کو اگر آپ درست کرنے لگے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ شکیں بھی شامل کر لیں۔ اب آبویسلی نیب کے لا کی ہر شک کے مطابق انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پکڑا ہوا ہے، جس کو میں پرسیکیوشن کہہ رہا ہوں۔ وہ شکیں لا کی ریڈنڈنٹ ہیں، ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکتا، جن میں جیسے 9C جیسی شکیں، لیکن وہ شکیں جن کے ذریعے آپ کسی کے اوپر کلپیبلٹی کر سکتے ہیں، جس کو پکڑ سکتے ہیں، وہ آپ نے ساری ایکٹیو کی ہوئی ہیں، انووک کی ہوئی ہیں۔ تو پھر ہم کیسے نہ بات کریں، اور ان کو کیسے کیا ہوئے مقدمات نہیں بھی بنتے تو آپ نے بنائے۔ میں اسی پہ رپلائی دوں صداقت عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں، احمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ آرڈیننس آپ لے کے آئے اور ہم آپ سے کوئی مقدمات میں ریلیف تو مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن ایک سیاسی نعرے کے طور پہ آپ ہمیشہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اپوزیشن NRO مانگتی ہے۔ دیکھیں یہ میں تو پہلے یہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم فیٹف پہ ہم ان کو اپوزیشن کو انگیج کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں بلیک لسٹ کرنے کی بات چل رہی تھی، فیٹف اگر آپ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرو، فیٹف میں کون سی ایسی بات تھی جو اپوزیشن چاہتی تھی کہ اس میں یہ شامل کرنا جو واقعی اب سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سے ریلیف مل سکتا تھا؟ دیکھیں اب میں بات مکمل کروں، میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا، ہماری پوری ٹیم ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھ کے ان کو انگیج کیا۔ آخر میں انہوں نے ہمیں کاغذ پکڑا دیا جس پہ نیب کے جو 38 پوائنٹس ہیں، 38 جو شکیں ہیں، ان میں سے انہوں نے کہا 34 شکیں چینج کریں، اس میں مثال کے طور پہ ایک یہ تھی کہ 5 سال کی پرانی جو کرپشن ہے اس کو نیب نہ دیکھے، اگر کوئی 1 ارب سے نیچے کرپشن ہے اس کو نیب نہ دیکھے، 99 سے پہلے کی جو کرپشن ہے اس کو نکال دیا جائے۔ تو وہ تو بڑی واضح ہمارے پاس ریٹن وہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کو میرے سمیت وزیر اعظم تک جتنے لوگ درمیان میں وہ سارے آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر جگہ جگہ آپ ان کی تقاریر سن لیں، ان کو نیب کی پروسیکیوشن جو وہ نیب جس کا پروسیکیوشن کی ایک لائن ہم نے تبدیل نہیں کی، ایک ہم نے اس کا پروسیکیوٹر تبدیل نہیں کیا، سارے ان کے ہیں، وہ ساری پروسیکیوشن ان کو پرسیکیوشن لگتی ہے۔ وہ زرداری صاحب کے جتنے کیسز انہوں نے بنائے وہ آج وہ ہماری پرسیکیوشن لگتی ہے۔
وہ نواز شریف صاحب پہ جتنے کیسز مشرف نے اور زرداری صاحب نے بنائے وہ ہماری پرسیکیوشن لگتی ہے. گھما پھرا کے ہمیں یہ مجرم بناتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دم سے مہنگائی کا ان کو دل میں ان کو احساس اٹھ گیا اور ایک دم سے یہ سڑکوں پہ نکل آئے اور ایک دم سے یہ ہمیں دمکانے اور آر اور پار کرنے کی باتیں شروع ہو گئے. تو کیا ہر ایک سیاسی ذہن کو ان سے مطلب نکل نہیں آ رہا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کون سا NRO؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ نیب کا قانون جس پہ انہوں نے 34 پوائنٹ ختم کیے, اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی کی ٹیکس ایشوز, یہ کوئی ٹیکس ایشو نہیں ہے. ایک بندہ ملک کا وزیر اعلیٰ ہے میاں شہباز شریف صاحب, وہ یہاں پہ ان کی جو ملیں ہیں, ان کی جو ملازم ہیں 20-20 ہزار کے, ان کے نام پہ اربوں روپے کے پیسے باہر سے آتے ہیں اور ان لوگوں کے نام سے آتے ہیں جو کبھی باہر نہیں گئے. ان کے شناختی کارڈ نمبر جب چیک کرتے ہیں وہ کوئی پاپڑ والا ہے, کوئی فلودے والا ہے, کوئی, تو وہ جب الٹیمیٹلی وہ پیسے ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کرپشن نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دینا, آپ اور میں کتنا ہمارے پاس جو بھی ہوگا ہم کبھی کسی نوکر کے نام اربوں روپے بھیجیں گے؟ تو یہ باتیں ہمارا ان سے اختلاف ہے. یہ اگر آپ ان کی تقریریں سن لیں الیکشن کی یا پیپلز پارٹی کی سن لیں, سب پچھلے 25-30 سال سے اس کرپشن کو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ گردانتے رہے. آج ایک دم سے کرپشن ایشو نہیں رہا, آج ایک دم سے ہم ظالم ہو گئے. وہی نیب جو ان کے دور میں ٹھیک تھا وہ برا ہو گیا, اور وہی زرداری صاحب جو ان کے دور میں بقول ان کے کرپٹ تھے آج وہ نیک ہو گئے. تو یہ ساری باتیں قوم دیکھ رہی ہے, اسی لیے قوم نے ان کے بیانیے سے پیچھے ہٹے, اس لیے ان کی جو تحریک ہے وہ ناکام ہو گئی, دم توڑ گئی. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, اگر اس پہ بھی کمنٹ کر دیں یہ پاپڑ والا فلودے والا, اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ زیر غور تجویز ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد استعفے دیے جائے؟ اچھا, پہلے تو میں ایک بات کہوں, آپ نے بڑا سنجیدہ ایشو پہ پروگرام شروع کیا تھا کہ بھارت کی سرجیکل اسٹرائکس پہ بات ہو رہی ہے. جس وقت وزیر خارجہ ملک سے باہر ان تمام لوگوں کو پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے آنے سے پہلے ہمارے ہی ساتھ تھے, اس وقت اور آپ اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ ہی کے چینل پہ وزیر اعظم کے انتہائی بچکانہ بیان چل رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو جیل میں ڈالا, تبدیلی یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو کبھی جیل میں نہیں ڈالا گیا, تبدیلی یہ ہے کہ انہیں ایک ایسا آدمی پڑ گیا ہے جو ان کے پیچھے آخر تک جائے گا. بھائی آپ کیوں جائیں گے؟ ادارے ہیں نا, عدالت ہے نا, اور آپ نے کیا ڈالا؟ کیا اس سے پہلے زرداری صاحب 11.5 سال جیل میں نہیں رہے, ان پہ تشدد نہیں ہوا؟ کیا اس سے پہلے اور لوگ جیل میں نہیں رہے؟ کیا ہمارے دور میں حامد سعید کاظمی جیل میں نہیں رہے, ہمارے بعد جانے کے بعد ریلیز نہیں ہوئے؟ تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا وزیر اعظم کو اس وقت یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, آپ سسٹم پہ سوال کھڑا کر دیتے, آپ اداروں پہ سوال کھڑا کر دیتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی یہ ہے کہ 11.5 سال ایک آدمی جیل میں رہا لیکن جو ہے اس پہ کچھ ثابت نہیں ہوا, اور میرے دور میں یہ ثابت ہو گیا, لیکن آپ کے دور میں اس سے بھی برا ہوا, بالکل اسی طرح ہوا جس سے پہلے ہوتا تھا. مطلب ایک سٹنگ اسپیکر کو جس طرح سے لایا گیا, اب اس کا پچھلے دنوں 2 سال کے بعد ریفرنس دائر ہوا. ایک لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے خورشید شاہ, ان پہ آج تک کوئی ریفرنس داخل نہیں ہو سکا. یہ تبدیلی ہے. شرم کرنی چاہیے اس بات پہ کہ 6 مہینے لوگ گرفتار رہے اور ان پہ آپ ریفرنس داخل نہیں کر سکے, اور ان کے اب تک کیسز پہ آپ ریفرنس داخل نہیں کر سکے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, تو آپ نے سوال اٹھا دیا اسی ادارے پہ جو آپ کے لوگوں کو اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا, چاہے مشیر خزانہ ہو چاہے کچھ ہو, ان سب کو نیب بلا رہا ہے لیکن نہیں بلا رہا. صاحب جو ہیں ان کو نیب خود نہیں لایا کہ طبیعت خراب ہے, جب لایا تو ویل چیئر پہ لایا, لیکن وارڈا کی خامخواہ جو ہے وہ تاریخیں پڑ جاتی ہیں بغیر آئے. یہ ہے تبدیلی. بڑے لوگوں کو آپ ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں, کچھ ثابت کریے. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں بار بار کہتی ہوں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ابھی وزیر اعظم کے بیان چل رہے ہیں کہ میرے پاس بٹن نہیں ہے, تو آپ کے پاس تو 200 ماہر معاشیات ہے,
آپ کے پاس تو بڑے ماہر قوانین ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو سکتا ہے، جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جا کے انتخابات سے پہلے کی باتیں ہیں. شہلا صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، پروگرام میں واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کیا حکومت دباؤ میں ہے جو سینٹ کے انتخابات پہلے کرانا چاہتی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب وزیر اعظم صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا ہے ایک نجی چینل پر. 3 بنیادیں وزیر اعظم صاحب نے کہیں اپنے انٹرویو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک یہ کہ غیر جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کی پی ڈی ایم کو سپورٹ حاصل ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ کل نہیں آج دیں. تیسری بات کہتے ہیں کہ 7 دن بھی آپ نکال دیں دھرنے پہ یا اس لانگ مارچ پہ تو آپ وہ استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچیں گے. نہیں تو ان کی پہلے آج تک کبھی کوئی بات وہ تو کہتے تھے مجھے 50 بندے کہہ دیں میں استعفیٰ دے دوں. اب تو 50 20 ہزار لوگ کہہ رہے ہیں. تو وہ تو وزیر اعظم نے آج تک جو کبھی کو بات کی ہے وہ پوری کی ہے. اس پہ کیا کہنا یا نہ کہنا کہ سوچوں گا یا نہیں سوچوں گا. تو یہ تو پہلے آپ ان کی دیکھ لیں نا، ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے. یہ کنٹینر دوں گا، پھر کیا کیا، لوگوں کو پکڑنا دھکڑنا شروع کیا، اور پھر کیا کس قسم کے معاملات. اور جو آپ کے سامنے تو جسٹ لیو دیٹ اسائڈ. یہ تو میرا خیال اٹس گون بیونڈ ڈسکشن نو. اچھا اب آ جائیں اس بات پہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا وٹل صاحب نے کیا کہا تھا. ایک تو ان کی بڑا بات سنگین الزام ہے کہ جو مخالف قوتیں ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے پی ڈی ایم کو. بڑا سنگین بیان ہے. مجھے یہ بھی ایک مجھے ان کا وہ ٹویٹ بھی یاد ہے جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا بطور اپوزیشن لیڈر کہ جب بھی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو اپنا تذکرہ آپ نے کیا اس کا پہلے. تو آپ ان کی مجھے تو مینٹل اس پہ بھی تھوڑا شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں یہ ان کی جو پوزیشن پرسن فٹ ٹو بی آن دا جاب آف پرائم منسٹر ان کا ایک معائنہ بھی ضروری ہوگا. شاید اس کی کو پٹیشن کورٹ میں کرنی پڑے یا کیا کرنا پڑے، کیونکہ ایسی باتیں کچھ سین آدمی تو نہیں کر سکتا. اس کے لیے انسینٹی ضروری ہے. اور اگر یہ کوئی سین آدمی باتیں کر رہے ہے تو میں پھر اس کا جواب وہ ایسی بات چیت نہیں ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کب دیں گے آپ؟ ریزنیبل مین کا سینٹ کے الیکشن سے پہلے یا سینٹ الیکشن کے بعد؟ اس پہ سن لینا ملک صاحب، اس پہ ریزنیبل مین کا ٹیسٹ اپلائی ہوتا ہے کہ کیا ریزنیبل مین کین ٹاک لائک دس جیسے عمران خان باتیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ایک بالکل اس ٹیسٹ میں ان کی انسینٹی جو ہے وہ ویزیبل ہے اور ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. استعفے پارٹی کی امانت ہیں. پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. جب اے پی سی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکے ہیں تو استعفے جو ہیں وہ آپ تصور کریں کہ دیے جا چکے ہیں. کب دینے ہیں یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے اور یہ میاں نواز شریف کی امانت ہیں، پارٹی کی امانت ہیں. ہمارے استعفے تو حاضر ہیں، جس وقت حکم ہوگا پیش ہو جائیں گے. ٹھیک. صداقت عباسی صاحب، اتنے سنگین الزامات پرائم منسٹر کو لگانے چاہیے؟ پہلی تو میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں جو ملک صاحب نے کہا کہ یہ کسی کو سین اور ان سین بیٹھ کے یہ سرٹیفکیٹ دیں گے. میں نہیں سمجھتا مناسب کہ ایسی بات کرنی چاہیے. میاں صاحب کا ویسے میں نے تو ریزنیبل مین ٹیسٹ اپلائی کیا بھائی کے بارے میں ایسی بات نہیں. میں نے ریزنیبل مین ٹیسٹ اپلائی کیا. بولنے تھے نا، میں نے آپ کی سنی ہے. ملک صاحب میں نے کہا کہ ریزنیبل مین ٹیسٹ اپلائی کریں. ریزنیبلٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کی وہ ٹیسٹ کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جب کوئی شخص ایسی باتیں کرے، جب کوئی شخص ایسی باتیں کرے نہیں، آپ کا پروٹیسٹ قبول ہونا چاہیے. یہ پروٹیسٹ ہے کہ یہاں جس طرح کے لوگ حکمران رہ چکے ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ عمران خان کا مقابلہ کریں تو میری ویژن کے مطابق وہ بالکل ہی مطلب بہت ہی میڈیوکر لیول کے لوگ یہاں رہ کے گئے. بہرحال یہ آپ کا پوائنٹ ہے. اب جو بات ہے کہ آپ استعفے دیں گے، بھائی ہم نے کب آپ کو منع کیا ہے؟ استعفے آپ کا قانونی آئینی اخلاقی حق ہے. آپ استعفا دیں، یہ آپ کا کام ہے. لیکن حکومت ڈری کیوں صداقت عباسی صاحب؟ حکومت کو سینٹ کا الیکشن پہلے کیوں کرانا چاہتی ہے؟ دیکھیں نا، ایسی بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی اور ہمارا بھی. اب سنیں نا، ان کے پاس جو ہے ڈرنے کے لیے تو وہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے شہر میں
ہم آر کر دیں گے، پار کر دیں گے، بھائی صاحب 8 کو آر پار خواب کریں میں گے، بھی آئیں پھر گے 13 کو کریں گے، پھر اب سن لینا سر 31 جنوری کو کریں عباسی گے، صاحب آپ کے 31 خوابوں میں بھی دسمبر کو آئیں گے کریں گے، پھر 31 جنوری کو کریں گے، سن لینا سن لیں۔ اور آئیں اب گے بھی ہمارے ہمارے پاس مولانا۔ آئینی قانونی اختیار ہے، ہم ٹھیک ہم ہے، قانونی آئینی اختیار ہے، کرا سکتے ہیں ایک مہینہ 30 دن پہلے پہلے۔ الیکٹ سنیں نا میری اگر آپ میری بات کرنے دیں گے تو بڑا مناسب ہوگا جی 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 کہ پلیز۔ ایک مہینہ پہلے اگر آگے جو مفت کی یہ جو چون ہو رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کوئی نہ میاں شہباز شریف صاحب استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، نہ ابھی تک انہوں نے کوئی استعفیٰ کا اعلان کیا ہے، نہ زرداری صاحب دینا چاہتے ہیں، اور پیپل پارٹی تو ویسے بھی سمجھدار ہے وہ مسلم لیگ نون کے کہنے پہ۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت نہ کوئی آلٹرنیٹو ہے، نہ کوئی متبادل بات ہے، تو ہم بجائے وقت ضائع کرنے کے ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے الیکشن کروا دے تاکہ یہ بھی اپنے گھر کو جائیں اور ہمیں اپنا کام سنبھالیں۔ ٹھیک ہے شہلا صاحب، پیپلز پارٹی کی ہاں یہ تجویز میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، تجویز زیر غور ہے کہ سینٹ الیکشن لڑا جائے اس کے بعد استعفے دیے جائیں؟ چیئرمین بلاول نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سارے فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہوں گے اس کو جو ہے ماننے کی پابند ہے۔ تو میں ابھی لیکن میرا سوال ابھی بھی یہی بنتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس اتنا سیریس میٹر ہے کہ وزیر خارجہ یو اے ای میں جا کے یہ بات کر رہے ہیں اور اپنا ملک کا وزیر اعظم ایسے موقع پر اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کے بجائے کہہ رہا ہے میں نے 4 دفعہ جو ہے وہ مینار پاکستان بھرا۔ تو بھائی مینار پاکستان آپ نے ایسے ہی بھرا ہوگا جیسے اب جو ہے وہ اینکرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جاتا تھا کہ دھرنے میں ان کی خالی کرسیاں نہ دکھائیں اور کہیں بڑا دھرنا ہے۔ تو 4 دفعہ مینار پاکستان بھرنے سے کیا فائدہ ہوا جب پنجاب میں آزاد لے کے حکومت بنائی اور لاہور میں آپ کی کتنے نمبر ہیں ایم پی ایچ کے، کیا فائدہ ہوا 4 دفعہ بھرنے سے؟ تو آپ شہلا صاحب آئی ایم سوری، آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے بات کر لی ہے کہ تمام پاکستانی ایک پیج پہ آ جائے، آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو باہر کوئی سپورٹ کر رہا ہے، حد ہوتی ہے سیاسی بہت بہت ذہنی شکریہ شہلا صاحب، دیوالیے ملک احمد خان صاحب اور صداقت بھائی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین آج کا پروگرام تک، کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔